बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम मामला है। सीधी बात शुरू करते हैं। जामिया कराची में है प्रोफेसर आफाक अहमद सिद्दीकी साहब। प्रोफेसर साहब जामिया कराची में पढ़ाते हैं। वहीं पर जो स्टाफ की रिहाइश है उसमें उनका रहना बसना भी है। और प्रोफेसर साहब एक अरसे से तकरीबन 2 अशरे जामिया कराची में शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं। उनके साथ रेंजर्स अहलकार की जानिब से मारपीट का वाक़या पेश आया है। प्रोफेसर आफाक अहमद सिद्दीकी के साथ रेंजर्स अहलकार की जानिब से मारपीट का वाक़या पेश आया है। इसके कुछ सबूत भी मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा और क्या माजरा है ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। देखिए, प्रोफेसर साहब के सामने वाला जो घर है, जामिया में प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, स्टाफ के मेंबर्स, इनके लिए रिहायशी कॉलोनी बनी हुई है। वहाँ प्रोफेसर साहब के बिल्कुल सामने वाले घर में विंग कमांडर साहब, क्योंकि जामिया में जब हम जामिया तकरीरी मुकाबलों के लिए जाते थे, कराची में कॉलेज में पढ़ते थे, अपने मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए भी जाते थे, तो हमने हमेशा रेंजर्स को जामिया कराची में मौजूद देखा। कराची में रेंजर्स को हमने हमेशा से मौजूद देखा। सिंध में रेंजर्स अमन अमान के क़याम में मदद के लिए, हुकूमत सिंध की मुआवनत के लिए मौजूद रही है। तो यहाँ विंग कमांडर साहब जो हैं वो सामने वाले घर में मौजूद हैं। प्रोफेसर्स का, ये प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी की बात नहीं, लेकिन प्रोफेसर्स का ये कहना है कि ये स्टाफ के घर हैं, लेकिन रेंजर्स के विंग कमांडर साहब ने ये घर अपने पास रखा हुआ है और इससे पहले भी जो ऑफिसर्स आते रहे ये घर उनके इस्तेमाल में रहा है। हुआ ये कि इस घर में उन्होंने बकरियां पाली हुई हैं। विंग कमांडर साहब ने बकरियां पाली हुई हैं और उन बकरियों को गालिबन मच्छर या कीड़े मकोड़े काटते हैं, तो उन्होंने उन मच्छरों से, कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए वहां पर कचरा जलाना शुरू कर दिया ताकि वो ना आए। प्रोफेसर साहब ये बताते हैं कि जो तारीख थी 14 तारीख, उस रोज लाइट गई हुई थी और उन्होंने घर के दरवाजे वगैरह खोले हुए थे ताकि गर्मी ना सताए। तो धुआं जब कचरा जलाया गया तो बहुत उनके घर में भर गया, खांसी होती रही, बुजुर्ग आदमी हैं, तकलीफ में रहे। तो जब प्रोफेसर साहब 15 तारीख को अपने घर वापस आ रहे थे नमाज पढ़ने के बाद, तो फिर कचरा जला हुआ था। तो उन्होंने विंग कमांडर साहब का जो वहां पर सिक्योरिटी स्टाफ था उससे कहा कि आप ये कचरा जलाते हैं, कल भी आपने जलाया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैंने पहले भी कई बार मना किया है, ये आप मत किया कीजिए। तो उन्होंने फिर वही बात की कि बकरियां हैं, बकरियों के लिए साहब ने कहा है कचरा जलाया करो, तो हम जलाते हैं, हमने जला दिया। उन्होंने कहा पहले आप एक जगह जलाते थे, अब आपने 3 जगह कचरा जलाया हुआ है, ये मत कीजिए। प्रोफेसर साहब ने ये कहा। तो प्रोफेसर साहब ये बताते हैं कि उस अहलकार ने उनसे कहा अबे चल। और एक प्रोफेसर से इस तरह से गुफ्तगू करना बहुत ही मायूब बात है। और फिर वो जो उर्दू स्पीकिंग प्रोफेसर होते हैं, जो भी मैं उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनाऊंगा, वो बहुत ही नस्तालीक, बहुत ही नपे तुले लफ्जों में, बहुत ही नपे तुले लहजे में, बहुत ही संभल के बात करने वाले लोग होते हैं। वो बिल्कुल इसी तरह के हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, कैसे बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जरा सी बात पे उस अहलकार ने, उस जवान ने प्रोफेसर साहब के मुंह पे थप्पड़ मारा और प्रोफेसर साहब के मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारा कि उनका चश्मा टूट गया, दूर गिरा, उनके सर से टोपी गिर गई और प्रोफेसर साहब जो है वो गिरते गिरते बचे। उनकी आंख पे बहुत बुरी तरह से चोट आई। और फिर वहां पर लोग आ गए। प्रोफेसर साहब ने बहस की कि ये क्या तरीका है, ये तुम कैसे कर सकते हो। लोग आ गए, लोगों ने भी कहा ये कैसे कर सकते हैं आप। और प्रोफेसर साहब ने कहा इससे पहले यहां बहुत ऑफिसर्स रहकर गए, ये किसी का तरीका नहीं था, ये आपने क्या किया है। और उसके बाद जब उसने देखा कि लोग जमा हो गए, तो उस अहलकार ने, जो मौके भी खड़ा हुआ था, उसने प्रोफेसर साहब से कहा कि क्योंकि आपने मेरा गिरबान पकड़ा है इसलिए मैंने आपको थप्पड़ मारा है। प्रोफेसर साहब ने उससे कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, मैं एक प्रोफेसर आदमी हूं, मैं ये नहीं कर सकता, ये आपने क्या किया है। जब ये बात हुई तो उसने कहा नहीं, आपने मेरा गिरबान पकड़ा है। प्रोफेसर साहब जामिया में एक सिक्योरिटी के मामलात के लिए ऑफिस है, वहां ले गए इस मामले को। वहां पर विंग कमांडर साहब को बुलाया गया। विंग कमांडर साहब आए और विंग कमांडर साहब अपने स्टाफ के साथ आए। और उसके बाद प्रोफेसर साहब बताते हैं कि विंग कमांडर साहब ने वहां पर इस बात को तस्लीम नहीं किया कि थप्पड़ आपको मारा गया है और ये इब्तिदा आपने नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, आपने गिरबान पकड़ा है। प्रोफेसर साहब ने कहा मैंने गिरबान नहीं पकड़ा, ये आपका स्टाफ झूठ बोल रहा है। और उन्होंने कहा कि थप्पड़ लगने से क्या हुआ आपको। उन्होंने कहा मेरी आंख जख्मी हुई है। उन्होंने कहा नहीं, कोई जख्मी नहीं हुई आंख। तो प्रोफेसर साहब ये डिमांड करते हैं कि बजाय इसके कि माफी मांगी जाती, मंगवाई जाती, एक प्रोफेसर है और बिल्कुल ठीक डिमांड है, तो उनके साथ ये बदतमीजी की गई और विंग कमांडर साहब ने जैसे कोई बात ही नहीं हुई
یہ رویہ اختیار کیا اور ونگ کمانڈر صاحب اٹھ کے چلے گئے. اب کل جب 17 تاریخ ہوگی تو جامعہ کے جو جامعہ کراچی میں اسٹاف کی تنظیم ہے اس کا اجلاس ہے اور اس اجلاس میں اس معاملے کو اٹھایا جائے گا. اور انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے، یعنی گورنر صاحب اب نئے قوانین کے تحت برائے نام چانسلر ہیں اور جو اختیارات ہیں وہ سی ایم کے پاس چلے گئے ہیں. یہ ہمارے سامنے جامعہ کراچی کی سچویشن ہے. اور اب اس سچویشن میں آپ دیکھیے کہ کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ نہایت برا واقعہ پیش آیا ہے، اہلکار نے بہت زیادتی کی ہے، کم از کم معافی منگوائی جائے. اور پھر اس کے بعد وہ اپنے لائے عمل کا کل اعلان بھی کریں گے کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ایک بزرگ پروفیسر کے منہ پہ اس طرح سے اتنی سی بات پہ ایک تو اس کو تکلیف پہنچائی جائے دھواں جمع کر کے، اور پھر اس کے بعد اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا جائے. اور پھر انہوں نے یہ بھی بات کی وہاں سیکیورٹی آفس میں ونگ کمانڈر صاحب سے، پروفیسر آفاق صاحب نے یہ بھی بات کی کہ آپ لوگوں نے جو آپ کا گھر ہے اس میں 600 فٹ مزید جگہ گھیر کر یا 600 یارڈز بلکہ مزید جگہ گھیر کر قبضہ کر لیا ہے، بچوں کے کھیلنے کی جگہ کم پڑ گئی ہے، یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ونگ کمانڈر صاحب نے ان سے بات کی. پروفیسر صاحب بڑی تکلیف میں تھے. یہ تمام باتیں بتاتے ہوئے انہوں نے جامعہ میں جو اساتذہ کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے اس میں یہ پیغام تمام کا تمام ڈراپ کیا. وہاں سے یہ کسی طرح سے مجھ تک پہنچا اور یہ معاملہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں، کراچی میں ایکسپریس اخبار سے، جنگ اخبار سے 2 صحافیوں نے مجھ سے خود رابطہ کیا اور کہا اس معاملے پر بات کیجئے کیونکہ یہ معاملہ بہت ہی تکلیف دہ معاملہ ہے. یہ معاملہ سیالکوٹ میں ایک صحافی تک پہنچا جن کے ایک رشتہ دار جامعہ میں غالباً اسٹاف میں شامل ہیں. انہوں نے مجھ تک پہنچایا اور انہوں نے کہا اس معاملے پر بات کیجئے، یہ بہت تکلیف دہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی میں ان حالات میں جو چیزیں ہیں ان میں ان معاملات پر بات کرنا آسان نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسی چیزوں کو رپورٹ کرنا، ان پر بات کرنا آسان نہیں ہے. ان کے صحیح لفظوں میں لفظ ریپرکشنز، ان کے ریپرکشنز ہوتے ہیں. بٹ ایک پروفیسر کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو بہت زیادتی کی بات ہے. مراد علی شاہ کو اس کو دیکھنا چاہیے، کامران ٹیسوری کو اس کو دیکھنا چاہیے، ونگ کمانڈر صاحب کو اس کو دیکھنا چاہیے تھا، ڈی جی رینجر سندھ کو اس کو دیکھنا چاہیے، اور کور کمانڈر جو سندھ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. معافی منگوائی جائے پروفیسر صاحب سے، اس اہلکار کی جانب سے معافی منگوائی جائے اور معافی منیمم ہے. پھر اس کے بعد اس شخص کو اس کے کیے کی سزا دی جائے. اپنے باپ کی عمر کے ایک شخص پر ایک اہلکار اس طرح سے ہاتھ اٹھا دے کسی طور قابل برداشت نہیں ہے. تو یہ تمام لوگ جن کا میں نے نام لیا ان کو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. انتہائی زیادتی کی بات ہے. میں دیکھ رہا تھا امداد سومرو صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں کراچی میں، انہوں نے ایک رپورٹ ابھی دا نیوز میں شائع کی 10 جولائی کو. تو اس رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ رینجرز حکام نے حکومت سندھ سے غالباً کچھ سینکڑوں ایکڑ میں زمین ہے اس کی ریکویسٹ کی ہے کراچی کے 6 ڈسٹرکٹ، سندھ کے معاف کیجیے گا 6 ڈسٹرکٹس میں. تو یہ ان کی جانب سے کہا گیا. اب اس معاملے میں جب امداد سومرو صاحب نے اس پوری خبر کے لیے جو رینجرز حکام نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ کے پاس کراچی میں 109 بلڈنگز موجود ہیں جو آپ کے استعمال میں ہیں، اور یہ آپ نے اسپتالوں پہ، اسکولوں پہ اور کالجز پر اپنی رہائشی عمارتیں بنا لی ہیں، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا. یہ دا نیوز میں 10 جولائی کو رپورٹڈ اسٹوری ہے امداد سومرو صاحب کی. تو یہ سچویشن ہے. اس سچویشن میں تعلیمی اداروں کو چلانے والے اور اساتذہ، پروفیسرز، شہر کے معاملات کو دیکھنے والے اسٹیک ہولڈرز وہ ویسے ہی اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے سوالات کا جواب نہیں ملتا. اور اس میں اگر ایک پروفیسر کو ایک جائز شکایت پر ایسا جواب ملے تو بہت ہی افسوسناک بات ہے. پروفیسر صاحب کی پوری آڈیو سنیے جو انہوں نے کہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. پروفیسر ڈاکٹر آفاق احمد صدیقی. ایک واقعے کو آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں. میں آج مغرب کی نماز پڑھ کے جب میں مسجد سے گھر واپس آ رہا تھا، میرے گھر کے سامنے ونگ کمانڈر کا گھر ہے. تو انہوں نے بکریاں پالی ہوئی ہیں. بکریوں کے لیے جو ہے نا ان کے جو اسٹاف کے لوگ ہیں کچرا وچرا جلاتے ہیں ان کو مچھر نہ کاٹے. تو وہ سارا دھواں جو ہے میرے گھر میں داخل ہوتا ہے. کل رات یہاں کی لائٹ گئی ہوئی تھی اور میں نے دروازے کھول دیے تھے تو رات میں سانس لینا بڑا دشوار ہو گیا تھا. تو آج میں جب میں نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا تو میں جو وہاں گارڈ بیٹھا ہوا تھا اس کو میں نے بولا کہ یہ تم نے اتنا سارا کچرا جلا دیا ہے،
پہلے تو ایک جگہ 2 جگہ جلتا تھا، آج 3 جگہ جلایا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے ونگ کمانڈر کا ہے آرڈر کہ بکری کو مچھر کاٹتے ہیں تو اس کے لیے جلایا کرو۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کو بکریوں کا اتنا خیال ہے، انسانوں کا خیال نہیں ہے، سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، اتنا گھر میں دھواں بھر جاتا ہے۔ تو پچھلے کئی 1 سال سے یہ کام ہو رہا ہے لیکن برداشت کرتے تھے، کل رات میں مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ تو کہنے لگا، تو جو گارڈ بیٹھا ہوا تھا وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا، کہہ رہا بھائی چل یہاں سے۔ میں نے کہا کس طرح سے بات کر رہا ہوں، میں پروفیسر ہوں، سینئر پروفیسر ہوں، اور یہاں 17-18 سال سے میں رہ رہا ہوں، اتنے سارے لوگ یہاں پر آتے رہے، ونگ کمانڈر پہلے بھی آتے رہے، کسی نے اس طریقے سے بات نہیں کی ہے، آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہو؟ کہہ رہے چل یہاں سے جا، میں سب کو جانتا ہوں، سب کو دیکھتا ہوں میں۔ اور ایک دم سے اس نے جو ہے نا گن اٹھا لی اور پھر زور سے میرے منہ پہ تھپڑ رسید کیا، کیونکہ میرے منہ پہ بھی لگا، میرا چشمہ ٹوٹ کے دور جا گرا، میری سر کی ٹوپی بھی گر گئی اور میری آنکھ جو ہے وہ زخمی ہو گئی، بالکل سرخ ہو گئی۔ تو میں نے کہا تمہیں تھپڑ کیوں مارا سے؟ تو اتنے میں اور بھی لوگ جو محلے کے 2-3 لوگ دور کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی چیز دیکھی تو آ گئے۔ تو انہوں نے بولا کہ ہاں یار دھوئیں سے ہمیں بھی پرابلم ہوتی ہے، اور تھپڑ مارنے کا حق تو آپ کو نہیں تھا، اس طرح سے کیوں مارا؟ تو یہ اس سے بحث چل ہی رہی تھی کہ اچھا میرا چشمہ ٹوٹ کے گر گیا تھا، دور جا گرا تھا، وہ اٹھایا ملا بھی نہیں وہ۔ تو اتنے میں میری وائف بھی نکل کے آ گئی، بچے بھی نکل کے آ گئے، اور پھر وہ ونگ کمانڈر کے گھر میں کسی بچے نے ان کے جو انچارج ہوتا ہے اس کو انفارم کر دیا، وہ چلا آیا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ واقعہ ہوا۔ اب وہ سامنے کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا انہوں نے میرا گریبان پکڑا ہے۔ میں نے کہا میں نے زندگی میں کسی کا نہ گریبان پکڑا، نہ کسی کو تھپڑ مارا، نہ کسی سے گالم گلوچ کی، تو جھوٹ بول رہا ہے وہ سارے۔ اب وہ یہ بات کر کے نا فوراً سائڈ پہ چلا گیا۔ اس کے بعد پھر وہ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ جا کے اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں، آپ کی آنکھ جو ہے پوری سرخ ہو رہی ہے۔ پھر میں ڈاکٹر حسان کے پاس گیا، انہوں نے تصویر بھی لی اس کی، اور مجھے سلمان زبیر کے آفس میں بھیج دیا، سیکورٹی آفس۔ میں جب وہاں پہ گیا تو وہ تھے نہیں، پھر وہ آ گئے تھے، سلمان زبیر نے مجھ سے ساری تفصیل پوچھی، پھر ونگ کمانڈر کو بھی وہاں بلا لیا۔ اب وہ ونگ کمانڈر جو رہتا ہے یہاں پر، میں نے کہا دیکھیں میری آنکھ شدید زخمی ہے، تو کہنے کوئی زخمی نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھیں پوری سرخ ہو رہی ہے، تو کافی 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، اور تو اب تھوڑی بہتر ہوئی ہے۔ کہنے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے آپ گئے، مجھ سے کہنے لگا آپ گئے کیوں تھے وہاں چوکی پہ؟ وہ اس کی ڈیوٹی تھی، وہ ڈیوٹی دے رہا تھا، آپ کو کوئی کمپلین کرنی تھی تو مجھ سے کہتے۔ میں نے کہا آپ تو نظر نہیں آتے، اس سے پہلے بھی بہت ساری کمپلینیں تھی، میں ان سے کرتا رہتا تھا، اور کوئی ابھی کبھی ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، آج اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور کہنے لگے، پھر اس نے اپنے اسسٹنٹ سے پوچھا، ونگ کمانڈر نے جو ان کا اسٹاف کا انچارج ہے، کہ بھئی وہ کیا بولتا ہے؟ اس نے بولا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے گریبان پکڑا۔ میں نے کہا میں نے زندگی میں کبھی گریبان نہیں پکڑا، نہ کسی گالم گلوچ کی، نہ اس طرح کی میں حرکت کرتا ہوں، میں ٹیچر ہوں، ان چیزوں کا میں خیال کرتا ہوں، ویسے بھی میری تربیت ایسی ہے کہ کبھی میں نے نہیں کیا۔ تو میں نے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کہنا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یعنی وہ کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں، بس اس کا کہنا تھا کہ آپ گئے غلط ہیں وہاں پہ، اور آپ کو ہمیشہ کمپلین ہوتی ہے۔ پھر کہنے ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے کمپلین کی تھی، گٹر کا کچرا اٹھا کے ڈال دیا تھا ہمارے یونیورسٹی کے لوگوں نے، تو آپ نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے ڈالا ہے۔ میں نے کہا وہ گٹر کی صفائی آپ کے گھر سے بھی میرے گیٹ کے سامنے ڈال دیا، تو میں کمپلین تو کروں گا نا میں۔ تو پھر میں نے یہ بھی کہا کہ بھئی آپ نے دیکھیں مکان جتنا تھا اس کو 600 گز مزید آگے بڑھا دیا، قبضہ کر لیا، بچوں کو گراؤنڈ کور کرتے چلے جا رہے ہیں، بچے کھیل نہیں پاتے ہیں، بال جاتی تو وہ دیتے نہیں، آپ کا اسٹاف اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو اب وہ خیر اس کا کہنا یہ تھا کہ نہیں اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، مجھے سب پتہ ہے، اور کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر سلمان نے کہا کہ بھئی دیکھیں آپ بھی یہاں کے ذمہ دار ہیں، یا یہ پروفیسر صاحب ہیں، اور میری بھی ذمہ داری ہے، اس طرح کے واقعات ہونے نہیں چاہیے یہاں پہ، اس سے پوچھنا چاہیے، اس سے معافی منگوانی چاہیے وہ۔ تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے، یعنی اس کو اپنے کہ ہاں ہم کریں گے، کارروائی کریں گے، ہم دیکھیں گے، یہ کریں گے۔ ان کا اسسٹنٹ تو بول رہا تھا، یہ کچھ نہیں بول رہے تھے، کہ وہ تو اپنی ڈیوٹی پر تھا، اس نے تو آپ اس کے پاس گئے ہوں، آپ اس کا گریبان پکڑا ہے، بس یہ بات کہی، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے، وہ چلے گئے۔ پھر وہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات یونیورسٹی میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ ایک طریقے سے بالکل ہمارے لیے پرابلم ہی ہوتی ہے یہاں پہ، کوئی ان کو تو یہاں سے ہٹانا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں، طاقت نہیں ہے کہ ان کو یہاں سے ہٹایا جائے، نکالا جائے، یا ان کو روکا جائے۔ بس یہ ایک میرے گھر والے بھی منع کر رہے تھے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے گروپ پہ ڈالنے کا، لیکن وقار نے کہا کہ بھائی اس کو آپ بتا دیں، سب کو اطلاع کر دیں،
تاکہ علم میں یہ بات آنی چاہیے. بی سی صاحب کو بھی فون کیا تھا تو انہوں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں، صبح دیکھتا ہوں میں. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے کہ اب آپ کے صرف علم میں یہ بات لے کر آنی تھی. اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تھپڑ مار دیا انہوں نے، اور میری آنکھ تھوڑی سی زخمی ہو گئی ہے، لیکن یہ کیا بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ حافظ.